नाज़रीन, चीन के एक पुरस्कार तैयारे ने भारत और अमेरिका पर लर्ज़ा तारी कर दिया है। ये एक ऐसा तैयारा है जिससे पहले तारीख में आज तक कभी भी इस साख्त के तैयारे को डेवलप नहीं किया गया। नाज़रीन, अभी कश्मकश ये है कि क्या ये कोई तैयारा है या फिर ये एक ड्रोन है। नाज़रीन, वो कौन सा तैयारा है जो कि किसी ने भी न डिटेक्ट किया न कैप्चर किया, बल्कि सैटेलाइट की कुछ तस्वीर ने तहलका मचा दिया। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के एक खतरनाक जासूस को पकड़ लिया है। भारतीय मीडिया इसको बड़ी एक कामयाबी करार दे रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के जाल को पकड़ने में अब एक इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये खतरनाक जासूस जो है ये पाकिस्तानी सरजमीन से भारत के अंदर घुस रहा था, जिसको पकड़ा है। नाज़रीन, वो कौन सा ऐसा जासूस पाकिस्तान का भारत ने पकड़ा है उस मुतालिक भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की जो है वो तैयारी हो रही है, वो किस तरीके से कि ड्रोन्स की कुछ मशक़ें की जा रही हैं, इस मुतालिक भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई है और पाकिस्तान ने जो अपना एक अवैक्स तैयारा, एक मुसाफिर बरदार तैयारे को तब्दील करके अवैक्स तैयारे में कन्वर्ट किया था, जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था मुस्तकबिल की जंगों में, अब उसी तनाजुर में उन्होंने अपने 6 तैयारों को अपग्रेडेशन के लिए स्पेन भेज दिया है। पाकिस्तान के पास वो मौजूद है, आ चुका है, और वो अब भेज रहे हैं कि हमारे इन तैयारों को अपग्रेड किया जाए। वो कब मिलेंगे भारत को, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इजराइल और ईरान की जंग के बाद ईरान ने अपनी पहली मशक़ें की हैं और नाज़रीन, उन मशक़ों के अंदर जिन मिसाइल्स, जिन रॉकेट्स, जिन क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है और फिर ज़ेरे ज़मीन शहरों और तनसीबात से जिस तरीके की फुटेजेस जारी की गई हैं, नाज़रीन, ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, जिसने नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर ईरान की काबिलियत को, ईरान की कैपेबिलिटी को मजीद एनहांस कर दिया। ये तमाम तर बातें करेंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस पुरस्कार तैयारे की जिसको चीन की फजाओं में देखा गया है। नाज़रीन, ये कैप्चर किसने किया है? ये सैटेलाइट ने कैप्चर किया है और सैटेलाइट की कुछ तस्वीर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस तरीके के पुरस्कार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आज तक कभी नहीं देखा गया। इसके जितने चौड़े विंग्स हैं और ये अब गुमान किया जा रहा है कि ये क्या कोई एक जंगी तैयारा है, क्या ये कोई स्टेल्थ तैयारा है, या फिर या कोई एक ड्रोन है, एक बड़ा ड्रोन है जिसको एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर परखा जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसके डिजाइन को आप देखें, इसकी खुसूसियात को आप देखें, अभी तक इसकी खुसूसियात मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन जो तस्वीर सैटेलाइट की मंजर-ए-आम पर आई है उससे ये लग रहा है कि ये B-2 बॉम्बर तैयारे की तरह एक तैयारा है जिसको बनाया गया चाइना की जानिब से। और ये सिर्फ बनाया नहीं गया बल्कि ये एक जवाब है अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर का कि अगर उनके पास कोई ऐसा तैयारा मौजूद है तो ये लीजिए, चाइना भी ऐसे तैयारे को मैदान में ले आया। नाज़रीन, उस तैयारे की शक्ल जो है काफी हद तक उससे मिलती जुलती है और इसकी जो कयास आराइयां ये भी की जा रही हैं कि इसकी शक्ल उससे एक ड्रोन से मिलती जुलती है जो कि साल के आगाज में कैप्चर किया गया था सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर। जी हाँ नाज़रीन, अब ऑफिशियल कंफर्मेशन बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि जब तस्वीर आ गई है तो फिर चाइना को बताना पड़ेगा, वो बताएंगे कि ये किस तरीके का तैयारा है या फिर ये कोई एक ड्रोन है। और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की चीन के साथ जितनी शराकतदारी है और जिस तरीके से दिफाई डील्स चल रही हैं, क्या पता पसे पर्दा इससे मुतल्लिक भी कोई डील हो जाए पाकिस्तान की चाइना के साथ। तो नाज़रीन, भारत और अमेरिका पर अभी लर्ज़ा तारी है कि क्या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि चाइना ने बना दिया और फिर छुप कर बनाया है, जिसकी कोई डिटेल्स, कोई तस्वीर, कोई फुटेजेस मंजर-ए-आम पर भी नहीं लाई गई। तो नाज़रीन, वो किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं? नाज़रीन, ये अब एक खतरा हो सकता है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए, भारत ने एक जासूस पकड़ लिया, खतरनाक जासूस पाकिस्तान का, और वो खतरनाक जासूस कोई इंसान, कोई आदमी नहीं बल्कि कबूतर है।
آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے کسی مارخور کو پکڑ لیا ہے؟ ناظرین، بھارتی میڈیا اس وقت بڑے بلند و بالا جو ہے وہ بلند و بالا دعوے کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہم نے ان کی خفیہ ایجنسیوں کے نیٹ ورک میں ایک بڑا زبردست ایک چھکا مارا ہے، ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ اور بھارتی میڈیا جس طریقے سے خوش ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان فتح کر دیا۔ ناظرین، بھارت نے ایک جاسوس کبوتر کو پکڑا ہے اور اس جاسوس کبوتر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ملٹری کا کبوتر ہے، پاکستانی مارخور کا، ISI کا یہ کبوتر ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا یہ کبوتر ہے جو کہ جاسوسی کرنے کے لیے سرحد سے اس پار آیا تھا اور بھارت میں اب ڈیٹیکٹ کر رہا تھا بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز کو، بھارت کی جیوگرافی کو دیکھ رہا تھا اور بھارت کی موومنٹس کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ناظرین کیا وہ اس کبوتر کو پکڑ لیا گیا، اس کبوتر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میڈیا کے سامنے لایا گیا، اس کی تصاویر دکھائی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم کبوتروں کے بڑے جال کو پکڑ لیں گے، پاکستان کے خفیہ نیٹ ورک کو بے نقاب کریں گے اور اٹ از اے ہیوج سکسیس فار انڈیا کہ انہوں نے ایک اسپائی پیجن کو پکڑ لیا۔ ناظرین، ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں بھارت کو کہ انہوں نے ہمارے ایک کبوتر کو پکڑ لیا ہے۔ اس کبوتر کو اب آپ بے شک جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس سے کچھ انفارمیشن اگلوائیں جو کہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تو ہمیں بتائیے گا، ہم اور کبوتر بھیج دیں گے، ان سے آپ انفارمیشن لے لیجئے گا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈرونز کی کچھ مشقیں ہیں، ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت اپنی دفاعی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اب بڑے پیمانے پر ڈرونز کی کچھ مشقیں شروع کر چکا ہے اور ان ڈرونز کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، ڈرونز کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کی کیپیبلٹیز کو چیک کیا جا رہا ہے، انہیں انہانس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹارگٹ پر اب کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ لانگ رینج، شارٹ رینج اور میڈیم رینج کے ڈرونز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ مشقیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو بالکل ہمارے بارڈر کے قریب مشقیں کر رہے ہیں، یہ شاید ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ آپریشن سندور میں ان کا جو حال ہوا تھا اس سے برا حال ان کا دوبارہ ہوگا اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی چال چلنے کی کوشش کی۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ اہم ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے۔ ناظرین، چینی وزیر خارجہ وانگ جی سب سے پہلے بھارت جاتے ہیں، سفریقی اجلاس ہوتا ہے پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان پہنچتے ہیں۔ پاکستان پہنچ کر چھٹا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتا ہے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد مختلف جو ہے بڑے حکام سے ملاقاتیں ہوتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور پھر آخر میں جاتے جاتے ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے حمایت پر اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمسایہ ڈپلومیسی ہے، نیبرہڈ ڈپلومیسی، اس میں پاکستان کو ہمیشہ سے ترجیح دی ہے اور ترجیح دیتے رہیں گے۔ یہ چائنا کی جانب سے ایک دو ٹوک اعلان کیا گیا۔ یہ ناظرین بھارت کا جو دورہ تھا اس کی ناکامی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایکچولی بھارت جو کہ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، نہ صرف تعلقات بہتر ہو رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہے مثبت سمت میں تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، وہ بھی ہمسایہ ملک ہے بھارت بھی اور پاکستان بھی ہمسایہ ملک ہے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید وہ دشمنی اب دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اب بھارت کی امپورٹنس زیادہ ہوگی۔ امریکہ کے بجائے جھکاؤ بھارت کا چائنا کی طرف ہے تو چائنا بھی جھکاؤ اپنا بھارت کی طرف کر لے گا، لیکن دیٹ واز ایکچولی رانگ۔ یہ سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے کہ ہمسائے ڈپلومیسی میں پاکستان کو ترجیح دی جائے گی، یہ اس بھارت کے دورے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جو بھارت جو پالش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، انہوں نے کلیئر کٹ ایک پیغام دیا، ایک واضح پیغام کہ ہماری ترجیح پاکستان تھا، ہماری ترجیح پاکستان ہے اور ہماری ترجیح پاکستان ہی رہے گا۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے تو ناظرین پاکستان کے لیے اٹس اے ہیوج اچیومنٹ ایکچولی کہ امریکی جریدے، بین الاقوامی جریدے ناظرین وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آئرن مین کہہ رہے ہیں، مرد آہن قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین امریکہ ایکچولی ان ممالک پر دباؤ ڈالتا ہے جن کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، چائنا کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہو، لیکن ناظرین یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی کامیابی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنی چین کے ساتھ بھی تعلقات اور روابط کو بڑھایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم لے کر چل رہا ہے اور بڑا ایک مثبت اور اچھی پیش رفت ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، صرف یہی
یہی نہیں بلکہ بھارت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ تو ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھارت بوکھلاہٹ کی وجہ سے اپنی ایئر فورس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر رہا ہے. پاکستان نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جس کے اندر ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ وہ مسافر طیارہ جس کے اندر آپ نارمل ٹریول کرتے ہیں اس کو ایک ایسے طیارے میں کنورٹ کیا جو کہ ناظرین ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو کہ دشمن کو اندھا کرنے کی بہرا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس کی رینج بھی 500 کلومیٹر زیادہ. اور ناظرین سٹل یہ دور رہ کر بھی 500 کلومیٹر تک اگر ایک مچھر بھی پر مارے گا تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لے گا. بھارت نے پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 جیٹس کو ایویکس میں ہم تبدیل کریں گے اور ناظرین 19,000 کروڑ کی لاگت سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا. ناظرین ان 6 طیاروں کو اسپین بھیجا جائے گا اپ گریڈیشن کے لیے اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی ملٹری میں شامل کیا جائے گا. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ آخر کب ملیں گے انہیں. ٹینشن مت لیجیے, 1 سال بعد نہیں ملیں گے, 2 سال بعد نہیں ملیں گے, 3 سال بعد نہیں ملیں گے, 5 سال بعد نہیں ملیں گے, 6 سال بعد نہیں ملیں گے. یہ بھی تقریباً 8-10 سال بعد ان کی اپ گریڈیشن ہو کر کس کو ملے گی؟ بھارت کو. اور 7,000 کروڑ روپے اضافی اس پر جو ہے انہوں نے خرچہ کیا. 19,000 کروڑ روپے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے اس پر اس کی اپ گریڈیشن پر خرچہ کر رہے ہیں. ناظرین یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت بیچارے جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں, اسی لیے وہ ڈرونز کی پریکٹس بھی کر رہا ہے, کبھی اگنی 5 کا تجربہ کر رہا ہے اور کبھی اپنی طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن ناظرین ہم نے آپ کو بارہا ایک بات بتائی ہے, اٹ از ناٹ دا ٹیکنالوجی, اٹ از دا مین بیہائنڈ دیٹ ٹیکنالوجی ہو آپریٹس اٹ. آپ جذبہ ایمانی کہاں سے لائیں گے؟ آپ وہ جوش, آپ وہ ہمت, آپ وہ استقامت کہاں سے لائیں گے؟ آپ جو مرضی چلا لیں, آپ سے نہیں چلنے والا. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ایران نے مشقیں کی ہیں اور اپنی فوجی مشقوں کا انہوں نے آغاز کیا جس کے اندر میزلز کو, ڈرونز کو فائر کیا گیا ہے, ٹیسٹ کیا گیا ہے. اور ناظرین یہ بھارتی اوشن, انڈین اوشن میں ایکچولی ٹیسٹ کیا گیا ہے اور کامیاب ٹیسٹ سے یہ سارے جتنے بھی تجربات ان کے تھے یہ مکمل کامیاب تھے. ناصر اور قادر کروز میزلز کو انہوں نے ٹیسٹ کیا اپنی بحری صلاحیتوں کو انہانس کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے, and that was actually a huge success for them. اور پھر ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا اور پھر زیر زمین ان کی جو میزلز کے شہر ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا اور بغیر مین پیڈز اور لانچرز کے انہوں نے وہ جو ٹیسٹ کیے میزلز کو. ایکچولی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا میں کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے میزل ٹیکنالوجی پر, انہوں نے اپنی راکٹ ٹیکنالوجی پر اور انہوں نے اپنے اب یہ نیول فورسز کو مضبوط کیا ہے, یہ ایسا انہوں نے مضبوط کیا ہے جو کہ ناظرین تاریخ میں کبھی اتنی اسٹرانگ فورسز ایران کی نہیں تھی جتنی اب ان کی موجود ہے. اور یہ ٹیسٹ جو انہوں نے کیے ایسی ٹیکنالوجی, ایسے ویپنز بھی پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں اور نہ اس طریقے سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو ناظرین بڑی ڈیولپمنٹس یہ تھی. بھارت کو ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے ایک جاسوس کبوتر کو پکڑنے پر. آپ بھی مبارکباد دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. انہیں اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.